अस्सलाम वालेकुम। रेस्टोरेंट के अच्छे माहौल में डिनर के बाद जैन ने हूर के लिए चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाई। तुम्हें कैसे पता चला कि आइसक्रीम में मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है? हूर ने अपनी पसंद का फ्लेवर देखकर बेसाख्ता जैन से पूछा। मुझे तुम्हारी हर पसंद नापसंद के बारे में मालूम है, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। जैन ने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए अपने लब पर रखा और मुस्कुराती हुई आंखों से देखते हुए हूर को बोला, मसलन क्या क्या मालूम है तुम्हें? हूर ने चौंकते हुए पूछा। तुम सवाल करती जाओ, मैं तुम्हारी पसंद नापसंद बताता जाऊंगा। जैन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा। हाँ, तुम्हें तो सब मालूम हो सकता है। हर किसी की मालूमात रखने के लिए तुम लोगों के पीछे बंदे जो लगा देते हो। हूर के मुंह से साता निकल गया, ये जाने बिना कि जैन का रिएक्शन क्या होगा। मगर मुझे तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे पीछे किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो इसकी बात से महसूस हुआ हो। अपनी मामा से मिलना है तुम्हें? जैन के अचानक सवाल पर हूर का मुंह में ले जाता हुआ आइसक्रीम वाला हाथ वहीं थम गया और वो इसको बेयकीनी से देखने लगी। तुम तुम वाकई मुझे मेरी मामा से मिलवाओगे? हूर की आंखों में अभी तक हैरत थी, जैसे इसे जैन की बात का यकीन नहीं आ रहा हो। ये आइसक्रीम ख़त्म करो, फिर चलते हैं। जैन ने इसका खुशी से तमतमाता हुआ चेहरा देखकर कहा। बस खा ली मैंने, अब हमें चलना चाहिए। हूर आधी आइसक्रीम छोड़कर उठ खड़ी हुई तो जैन भी खड़ा हो गया। हूर, मैं तुम्हारा यहीं वेट कर रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर वापस आओ अपनी मामा से मिलकर। जैन ने जफ़र मुराद के घर से बाहर गाड़ी रोकते हुए कहा। तुम अंदर नहीं आओगे? हूर ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ, जैन ने मुंह में सिगरेट रखते हुए कहा। हूर कार से उतर गई। कितने दिनों बाद वो अपने घर को देख रही थी। अंदर की तरफ बढ़ी तो अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला। अरे हूर बीबी, आप? अब्दुल्ला खैरत से देखते हुए बोला। कैसे हो अब्दुल्ला? घर में सब कहाँ हैं? कोई नज़र नहीं आ रहा। हूर अंदर दाखिल हुई, पूरे घर में नज़र दौड़ाते हुए कहा। सब लोग बड़ी बेगम साहिबा फातिमा ताई को देखने अस्पताल गए हैं, अब्दुल्ला ने बताया। क्यों, क्या हो गया फातिमा ताई को? हूर ने हैरत से पूछा। आज सुबह अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने बड़े साहब को फ़ोन करके बताया तो वो इन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। काफ़ी देर हो गई है जी, सब लोगों को अस्पताल गए हुए, अब्दुल्ला ने सब तफसील से बताया। और मामा? वो भी गई हुई हैं? हूर ने अफसुर्दगी से पूछा। नहीं जी, वो तो अपने कमरे में हैं, आराम कर रही हैं, अब्दुल्ला ने बताया। अच्छा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। वो जल्दी से अस्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मामा? कमरे में पहुंचते ही हूर ने अस्मा को पुकारा। हूर? दूसरी तरफ अस्मा, जो बेड पर आंखें बंद किए हुए लेटी थीं, एकदम आंखें खोलकर सामने देखा। मामा, मैं आ गई आपके पास, हूर अस्मा के गले लगते हुए बोली। हूर, तुम वाकई मेरे सामने हो ना? ये ख्वाब नहीं है ना? अस्मा अभी भी ख्वाब की सी कैफियत में थी। वो बार बार हूर को छू छू कर देख रही थी ताकि खुद को यकीन दिलाती रहें। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अपनी बच्ची को दोबारा भी देख सकूंगी। अस्मा रोते हुए हूर को प्यार करते हुए कहने लगी। मामा, मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। हूर अस्मा के आंसू साफ करते हुए खुद रोने लग गई। ये माथे पर क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो ना बेटा? वो हूर का दोबारा जायज़ा लेते हुए पूछने लगी। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही चोट लग गई थी, आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हूर ने अस्मा को इत्मीनान दिलाया। हूर और अस्मा काफ़ी देर तक बातें करते रहे, वक्त का पता ही नहीं चला। हूर की घड़ी पर नज़र पड़ी तो एकदम इसे याद आया कि जैन ने इसे आधे घंटे का कहा था, लेकिन अब 1 घंटा हो गया है। जैन इसका बाहर वेट कर रहा होगा। मामा, मुझे जाना है, आप अपना ख्याल रखिएगा, हूर ने उठते हुए कहा। मगर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी हूर, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अस्मा इसे रोकते हुए कहने लगी। मामा प्लीज़ इस तरह नहीं करें, मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने। जैन बाहर मेरा वेट कर रहा है, इसने अस्मा को प्यार से समझाया। नहीं, अब तुम इसके साथ नहीं जाओगी, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं देख सकती, अस्मा इसे समझाने की कोशिश करने लगी। मामा,
مجھے آپ سے وہی ملوانے لایا ہے، اگر وہ نہ لاتا تو کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی تھی؟ آپ میرا یقین کریں، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت خیال رکھتا ہے وہ میرا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے ملنے آؤں گی، مگر مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ رسما کو سمجھا کر گلے لگا کر باہر نکل گئی۔ پور کے گاڑی سے اترنے کے بعد زین نے سب سے پہلے پسٹل چیک کی، جو کہ احتیاط کے طور پر وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ آدھے گھنٹے گاڑی میں بیٹھا وہ خور کا انتظار کرتا رہا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد گاڑی سے اتر کر باہر ٹہلنے لگا۔ اشر کی کال آ گئی، اسے آفس سے متعلق کوئی کام کی بات کرنی تھی۔ اور کہاں ہو اس وقت، کیا ہو رہا ہے؟ اشر نے زین سے سوال کیا۔ اپنے سسرال اور بیگم کا انتظار ہو رہا ہے، زین نے جواب دیا۔ کیا مطلب سسرال؟ کیا تم اس وقت ظفر مراد کے گھر پر موجود ہو؟ اشر نے حیرت سے پوچھا۔ گھر کے اندر نہیں، باہر موجود ہوں، پور کو اس کی ماما سے ملوانے لایا تھا، اسی کا ویٹ کر رہا ہوں، زین نے اشر کو بتایا۔ یہ کیا بے وقوفی کی ہے تم نے زین؟ تم وہاں اکیلے چلے گئے، وہ بھی بھابھی کو لے کر، اور بتایا بھی نہیں مجھے۔ وہیں پر رکو تم، میں 10 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ زین کی بے وقوفی پر اشر کو ماتم کرنے کا دل چاہا۔ ریلیکس یار، خطرے کی کوئی بات نہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ سیفٹی کے لیے پسٹل رکھ لی ہے میں نے، لیکن اس کی بھی نوبت نہیں آئے گی، تم بالکل بے فکر رہو، اور ویسے بھی حور باہر آنے والی ہے، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ حور کو اندر گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ واپس گاڑی میں بیٹھ کر زین نے پسٹل نکالی اور قدم ظفر مراد کے گھر کی طرف بڑھائے۔ وہ جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو اسے سامنے سے حور آتی ہوئی دکھائی دی۔ زین نے پسٹل جیب میں رکھ لی۔ اتنی دیر لگا دی تم نے واپس آنے میں؟ زین نے حور کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بس ماما سے باتیں کرتے ہوئے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور واپس آ تو گئی ہوں نا، حور نے زین کو جتاتے ہوئے کہا۔ واپس تو آنا ہی تھا تمہیں، زین حور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا کانفیڈنس؟ اتنا کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ہے ویسے، حور نے آبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ اسے اس وقت زین کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے زین حور کو کوئی جواب دیتا، سامنے سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی، جس میں ظفر مراد اور حضر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے بھی زین اور حور کو دیکھ لیا اور گاڑی وہیں روک دی۔ تم یہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ ظفر مراد زین کو دیکھ کر غصے میں پھنکارے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اس عالی شان محل میں آنے کا، میں صرف حور کو اس کی ماما سے ملوانے کے لیے لایا تھا، اور رہی بات ہمت کی، تو تمہیں اور تمہاری فیملی کو میری ہمت اور جرأت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ زین نے آخری لفظ حضر کو دیکھ کر کہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیس کروں گا تم پر جلد ہی، تمہیں حوالات کی ہوا نہ کھلائی تو نام بدل دینا میرا۔ ظفر مراد زین کو روبرو دیکھ کر طیش میں آ چکے تھے۔ کیس کرنا ہے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہاری کوئی حسرت نہ ادھوری رہ جائے۔ اگر میرے خلاف کوئی بھی ایویڈنس یا ثبوت ہے تو شوق سے کیس کرو، اور پھر جو میں کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ دیکھ لیتے ہیں کہ حوالات کی ہوا کون کھاتا ہے۔ زین نے ظفر مراد کو اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ظفر مراد کے 1-2 کارنامے جس کا زین نے سن رکھا تھا، کوئی ثبوت اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ڈرانے کے لیے زین نے حالی خلی دھمکی دی، جو کارآمد بھی ثابت ہوئی، کیونکہ ظفر مراد کا رنگ اڑ گیا اور وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئے۔ ذرا تمیز سے بات کرو تم، ابو اس شخص کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اندر چلیں، اور حور تم بھی اندر چلو۔ حضر نے ظفر مراد سے بات کرتے ہوئے آخر میں حور کو مخاطب کر کے کہا۔ حور جو اس سچویشن سے پہلے ہی پریشان تھی، آخر میں حضر کی بات سن کر بری طرح ٹھٹکی۔ حور جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ زین کو اس طرح حضر کا حور کو بولنا اچھا نہیں لگا۔ زین نے بنا حور کو دیکھے حضر کی طرف نظر کرتے ہوئے حور سے کہا۔ حور اب کہیں نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، حور بیٹا اندر گھر میں جاؤ تم، اب کے ظفر مراد بولے۔ حور ایک عجیب کشمکش میں پھنس گئی، کس کی سنے کس کی نہیں۔ اس کے ایک طرف تایا تھے جنہوں نے باپ بن کر پالا تھا، تو دوسری طرف اس کا شوہر۔ حور تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ حور کے وہیں کھڑے رہنے پر زین کو غصہ آیا۔ اب کے زین نے پلٹ کر حور کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اور تمہیں اس شخص سے اس وقت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج صبح بے شک تم میرے ساتھ واپس نہیں آئی، تمہیں ڈر تھا کہ تم اس کے گھر پر کھڑی ہو، لیکن اس وقت تم اپنے گھر کے پاس کھڑی ہو، تم اندر چلو اپنے گھر، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خضر کی بات پر زین کی آنکھوں میں لمحے کے لیے حیرت کا عنصر ابھرا۔ اس نے چونک کر حور کو دیکھا اور زین کے دیکھنے پر نظریں نیچے جھکا گئی۔ گاڑی میں بیٹھو حور، زین نے سنجیدگی سے حور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حور تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ خضر تیز لہجے میں بولا، میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زین خضر کو جتاتے ہوئے بولا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے اس کو زبردستی لے کر جاتے ہو اپنے ساتھ۔ اب کے خضر نے قدم آگے بڑھائے، تمہیں گاڑی میں بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ زین نے دھاڑتے ہوئے حور سے کہا۔ حور کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہیں ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ خضر کے قدم وہیں تھم گئے۔ زین نے جتانے والی نظر دونوں باپ بیٹے پر ڈالی اور استہزائیہ ہنسی اچھالتا ہوا خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ خضر جبڑے بیچ کر زین کی طرف بڑھا، مگر ظفر مراد نے خضر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کوئی بھی قدم اٹھانے سے منع کیا۔ زین گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ زین خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ حور کو مخاطب نہیں کیا۔ حور نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ ابھی تک اس کے دھار سے سہم کر بیٹھی ہوئی تھی اور کن اکھیوں سے زین کو دیکھ رہی تھی جو سیریس ہو کر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پورے راستے دونوں ہی خاموش رہے۔ اترو۔ گھر پہنچ کر کار پارک کرتا ہوا زین حور سے مخاطب ہوا۔ حور فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ دونوں فلیٹ میں پہنچے۔ کافی؟ زین آنکھیں موندے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ حور کی آواز پر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ کافی کا کپ لیے ہوئے کھڑی ہوئی۔ بیٹھو۔ کافی کا کپ تھامتے ہوئے زین نے دوسرے ہاتھ سے حور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ حور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ صبح یہاں خضر آیا تھا؟ زین نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حور نے نظریں جھکائے ہوئے گردن ہلا کر جواب دیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زین نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے حور سے کہا، میں سمجھی تم غصہ کرو گے۔ حور نے زین کو دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا نہیں کرنا چاہیے اب مجھے غصہ؟ زین نے حور سے پوچھا۔ زین کی بات سن کر حور نے دوبارہ نظریں نیچے جھکا لیں۔ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، دیکھو حور، آج ایک بات میں تم سے کلیئر کہہ دیتا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والوں سے سخت نفرت ہے، اور میں ظفر مراد اور اس کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں ایک نارمل انسان ہوں، کوئی اعلیٰ ظرف نہیں کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہو، جس کی وجہ سے میری ماں نے پریشانیاں اٹھائی ہوں، میں اس کو معاف کر دوں یا اس کے لیے اپنا دل صاف کر لوں، ایسا میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں، مجھے تمہاری ماما سے کوئی پرابلم نہیں ہے، تم جب چاہے ان سے مل سکتی ہو، ان سے بات کر سکتی ہو، وہ یہاں تمہارے پاس آ جائیں یا تم کہیں باہر جا کے مل لو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی ان لوگوں سے ملے یا تعلق رکھے جن سے میں ملنا ہی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ وہ تمہارے تایا ہیں، میں کوشش کروں گا اپنا دل صاف کر لوں، لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا۔ کیا اس وقت تک کہ تم میری باتوں کو اہمیت دو گی؟ وہ نرمی سے اس سے باتیں کرتے ہوئے اچانک حور سے سوال کر بیٹھا، میں نے آج تمہیں ہی اہمیت دی ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں تمہارے گھر میں۔ حور کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ حور کی بات سے زین نے اپنے اندر اطمینان سا اترتا ہوا محسوس کیا۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ اور اس اہمیت دینے میں وجہ جان سکتا ہوں؟ زین کے لب اور آنکھیں دونوں مسکرا رہی تھیں۔ وجہ بتانا ضروری ہے کیا؟ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کافی نروس دکھائی دے رہی تھی۔ صحیح ہے، وجہ تم نہیں بتاؤ، میں بتا دیتا ہوں تمہیں، مگر لفظوں میں نہیں، اپنے عمل سے۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ حور نے اس کو اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ زین نے سر اٹھا کر گھور کر حور کو دیکھا اور اپنا سر حور کے سر سے ٹکرایا۔ ظفر مراد اور خضر دونوں ہی غصے میں بل کھا کر رہ گئے۔ وہ کل کا لڑکا مجھے میرے ہی گھر کے سامنے باتیں سنا کر چلا گیا،
اس کی اتنی ہمت، اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس شازین کا۔ وہ غصے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ یا پھر میں اس کا؟ اس نے ہمیں ایک دن تک گن پوائنٹ پر ہمارے ہی فارم ہاؤس رکھا، اتنی بڑی رقم نکلوائی ہم سے اور ہمارے ہی گھر کی لڑکی سے زبردستی ہمارے سامنے نکاح کیا۔ کوئی ثبوت اس کے خلاف نہیں ہمارے پاس۔ خضر کو بھی زین پر کم غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، بچہ ہے وہ ابھی میرے سامنے، ایسے ہی مجھ سے وہ سب نہیں چھین سکتا۔ سب دوبارہ حاصل کر لوں گا، بلکہ چھین لوں گا اس سے۔ ظفر مراد کا دماغ کہیں اور تھا، لیکن وہ بات خضر سے کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کیا کرنے والے ہیں آپ؟ خضر نے ناسمجھی میں پوچھا۔ وہ تم دیکھتے جاؤ۔ حور کا موبائل نمبر ہے تمہارے پاس؟ ظفر مراد نے خضر سے پوچھا۔ نہیں، موبائل نمبر تو نہیں، مگر گھر کا ایڈریس ہے میرے پاس۔ مگر آپ مجھے بتائیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں؟ حور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں حور کی زندگی میں اس شخص کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ خضر کو بار بار وہی منظر یاد آ رہا تھا جب زین حور کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کا حور پر حق جتانا اسے بری طرح کھل رہا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حور کو کچھ نہیں ہوگا، حور اور ساری رقم واپس اس گھر میں واپس آئے گی۔ میں بس جیسے جیسا کہوں گا تم وہی کرتے جاؤ۔ ظفر مراد چیئر پر بیٹھتے ہوئے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، زین۔ حور نے زوردار چیخ کے ساتھ زین کو پکارا۔ زین دوسرے روم میں کل کے لیے پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ حور کی چیخ سن کر دوڑتا ہوا حور کے پاس آیا۔ کیا ہوا حور؟ حور کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، وہ شاید نیند میں ابھی جاگی تھی۔ زین نے حور کے نزدیک بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم کہاں تھے؟ کیوں چلے گئے تھے میرے پاس سے؟ حور نے زین کے سینے پر سر رکھتے ہوئے شکوہ کیا، شاید وہ ڈر گئی تھی۔ تمہاری نیند نہ ڈسٹرب ہو اس لیے دوسرے روم میں جا کے کام کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا، میری بیوی کو چند گھنٹے کی دوری بھی برداشت نہیں۔ زین بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، بہت برا خواب دیکھا تھا میں ڈر گئی تھی۔ حور کی آواز سے لگ رہا تھا وہ ابھی رو دے گی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ زین اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا۔ کوئی مجھے کھینچ کر لے جا رہا تھا، میں تمہیں پکار رہی تھی مگر تم وہاں کہیں نہیں تھے۔ حور نے ابھی بھی زین کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا، وہ شاید اپنا خواب سنا رہی تھی۔ خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ چلو لیٹو، شاباش، اور اپنی آنکھیں بند کرو۔ زین نے تکیہ ٹھیک کر کے حور کو لٹاتے ہوئے کہا، تم یہی ہو نا میرے پاس؟ حور نے لیٹتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی۔ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، تمہارے پاس ہوں، سو جاؤ اب۔ زین کو کام تو کرنا تھا، مگر حور کو ابھی بھی خوف کے حصار میں دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین کی جگہ خالی تھی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں آئی تو زین کو کیٹل میں سے چائے نکالتے ہوئے دیکھا۔ حور کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کس بات پر صبح صبح مسکرایا جا رہا ہے؟ زین نے چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ تم ناشتہ بناتے ہوئے اتنے برے نہیں لگتے ہو۔ حور باقی کی چیزیں ٹرے میں رکھتے ہوئے بولا۔ اور کب اچھا لگتا ہوں؟ وہ حور کے سامنے کھڑا ہو کر سیریس انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہمیں ناشتہ کرنا چاہیے اب۔ حور ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ناشتے سے فارغ ہوئے تھے کہ گھر کی بیل بجی۔ یہ صبح صبح کون آ گیا؟ زین دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا۔ السلام علیکم رضیہ، حالہ آپ؟ زین نے دروازہ کھولا تو فضا کی امی سامنے کھڑی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، شکر ہے گھر مل گیا تمہارا۔ کھڑی کیوں ہیں، اندر آئیے آپ، زین نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ نادیہ کی کیسی طبیعت ہے اب؟ انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے زین کی امی کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک کا احسان، کافی بہتری آئی ہے اماں کی طبیعت میں اب تو، زین نے جواب دیا۔ اور بیگم کہاں ہے تمہاری؟ ثانیہ کی شادی میں دیکھا تھا اسے۔ جی بلاتا ہوں۔ زین کے بلانے سے پہلے ہی حور کمرے میں آئی۔ السلام علیکم آنٹی، حور نے سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، یہاں بیٹھو میرے پاس، انہوں نے حور کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔
بہت پیاری بیوی ملی ہے تمہیں تو زین بیٹا۔ انہیں نازک سی حور بہت پسند آئی۔ جی خالہ، میں بھی تو پیارا ہی ہوں، زین نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے اس میں کوئی شک ہے بھلا، اتنا شریف بچہ ہے، یہ تو اس کی مثال پورے محلے میں قائم ہے۔ مجال ہے جو کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہو، بد زبانی کی ہو یا نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا ہو۔ ایسا مہذب بچہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ حور کو زین کی خوبیاں گنوا رہی تھی اور حور ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زین پر حور کی نظر پڑی تو زین نے نظر بچا کر حور کو آنکھ ماری۔ وہ مستقل رضیہ خالہ کی باتوں پر مسکراہٹ دبائے ہوئے حور کے فیس ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ ارے میں جس کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی، یہ کارڈ ہے بھائی فضا کی شادی کا، 2 ہفتے بعد تم دونوں کو لازمی آنا ہے۔ انہوں نے کارڈ نکال کر زین کی طرف بڑھایا۔ انشاءاللہ ہم دونوں ضرور آئیں گے، زین نے کارڈ کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ حور چائے بنانے کے لیے اٹھی تو انہوں نے واپس حور کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہیں اب چلوں گی، بلال ہی لے کر آیا ہے، مجھے انتظار کر رہا ہوگا۔ بلال اوپر کیوں نہیں آیا؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ کہہ رہا تھا آپ ہو کر آ جائیں، میں ذرا کام نہ نپٹا لوں۔ زین نے گردن ہلائی۔ اب تم دونوں کو لازمی آنا ہے، میں انتظار کروں گی، اور تم جلدی جلدی سے خوشخبری سناؤ۔ نادیہ کو کتنا ارمان ہوگا پوتا پوتی کا۔ وہ جاتے جاتے حور کو اور بھی نصیحتیں کرنے لگیں اور زین مسکراتے ہوئے حور کا بلش ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جی خالہ ہم دونوں ضرور آئیں گے، میرے لائق کوئی بھی کام ہو تو بلا جھجک مجھے بتائیے گا۔ ہاں بھائی، تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی، ایک تم اور بلال ہی تو ہو۔ رضیہ خالہ کے جاتے ہی زین حور کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے پھر سویٹ ہارٹ، کیا سوچا تم نے؟ حور کمرہ سیٹ کر رہی تھی تو زین نے حور کے بالوں سے کلپ نکالتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ حور نے نہ سمجھی سے کہا۔ وہی جو ابھی خالہ کہہ کر گئی ہیں، جلدی جلدی خوشخبری سناؤ۔ زین نے شرارت سے حور کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ زین تنگ مت کرو۔ حور نے زین کو گھورتے ہوئے اپنے بال دوبارہ باندھے۔ میں تو صرف اس وجہ سے کہہ رہا تھا، کوششوں کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے، زین نے حور کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کاش میں رضیہ خالہ کو بتا سکتی کہ یہ بچہ کتنا معصوم اور شریف ہے۔ حور زین کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اور زین کا کہکا اسے دوسرے کمرے تک سنائی دیا۔ حور ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی جب باہر کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زین نے گھر میں آتے ہی کچن میں جھانکا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بس رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتے ہوئے بولی۔ اوکے فارغ ہو کر روم میں آؤ۔ زین بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حور ہاتھ ٹشو سے صاف کرتی ہوئی روم میں آئی۔ یہ تمہارے لیے، زین نے ایک ڈبہ حور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل؟ حور نے موبائل فون کے ڈبے پر ایک نظر ڈال کر زین کو دیکھا۔ ہاں تم اپنی ماما سے آسانی سے بات کر لو گی اس کے ذریعے۔ تھینکس۔ حور نے مسکرا کر موبائل کا ڈبہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ یاد رہے یہ تمہاری ماما سے بات کرنے کے لیے ہے۔ زین نے حور کو باور کراتے ہوئے ڈبہ دیا۔ حور نے ایک نظر زین کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ کیا کیا آج سارا دن؟ اب زین روز کی طرح حور کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بس تمہیں یاد کرنے کے علاوہ سارے کام کیے، حور نے شرارت سے بولا۔ ایسی بات ہے تو پھر اس کی سخت سے سخت سزا ملے گی، زین نے بازو کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے حور کو دمکایا۔ مذاق کر رہی تھی نا؟ حور ایسے ہی سینے پر سر رکھ کر اسے اپنا سارا روٹین بتانے لگی۔ ان سب کاموں میں سب سے اچھے کام تم نے اپنی نیند پوری کر کے کیا ہے۔ حور نے سر اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ حور کو دیکھ کر آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ حور نے سر اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے دیکھا تو وہ حور کو دیکھ کر آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ حور نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ہلکے سے اس کے سینے پر مارا۔ چائے لے کر آتی ہوں، حور نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ شازیہ، اشر کی ممی، ریموٹ ہاتھ میں لیے ہوئے چینل چینج کر رہی تھی۔ کیسی ہیں ممی آپ، کیا ہو رہا ہے؟ اشر نے شازیہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یشر کا فون آیا تھا، وہ ابھی اسی سے بات کر کے بیٹھی ہوں، شازیہ نے بتایا۔ میری بھی کل بات ہوئی تھی یشر بھائی سے، آنے کا کیا سین بن رہا ہے ان کے؟ اشر نے پوچھا۔ کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے بعد آئے گا، شازیہ بولی۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئی ہیں؟
अशर ने शाजिया बेगम को देखते हुए कहा, सोच रही हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही जिम्मेदार हो गए हैं। उम्र भी माशाल्लाह शादी वाली हो गई है, क्यों ना लड़कियाँ देखना शुरू कर दूँ। शाजिया ने मुस्कुराकर अशर को अपने ख्यालात से आगाह किया। मम्मी, अभी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं शादी की। हाँ, भाई के लिए ज़रूर ढूंढें कोई अच्छी सी लड़की। शाजिया की बात पर अशर के जहन के पर्दों पर तानिया का चेहरा सामने आया, मगर वो किसी और मुनासिब वक्त का सोचते हुए शाजिया से अपने दिल की ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाया। अस्मा अभी हूर से बात करके फारिग हुई थी, बहुत खुश थी। हूर ने काफ़ी हद तक अस्मा के खदशात कम कर दिए थे और उसे यकीन दिलाया था कि वो खुश है, पूरी तो नहीं मगर अस्मा थोड़ी बहुत मुतमईन हो गई थी। बहुत दिनों से इसके भाई इसरार कर रहे थे कि वो इनके घर पर आकर उनके पास रहें, तो अस्मा वहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अचानक हिजर रूम में आया। कहाँ की तैयारी हो रही है चची? काउच पर बैठते हुए हिजर ने पूछा। अरशद भाई काफ़ी दिनों से कह रहे थे तो सोचा हफ्ते के लिए उनके घर रहकर आ जाऊं। अस्मा ने कपड़ों को तय करते हुए जवाब दिया। आपकी तबीयत ठीक है अब? हिजर ने पूछा। अब तो तबीयत ठीक है और साथ साथ फ्रेश भी हो गई है, हूर से बात जो हुई है अभी। अस्मा ने मुस्कुराते हुए हिजर को बताया। हूर आई थी क्या यहाँ पर? हिजर ने चौंकते हुए अस्मा से पूछा। अरे नहीं, मोबाइल पर बात हुई थी थोड़ी देर पहले। अस्मा ने बैग में कपड़े रखते हुए मगन अंदाज में बताया। नंबर क्या है हूर का? हिजर ने तजस्सुस से पूछा। क्यों, इसने तुम्हें नहीं बताया? अस्मा ने हैरत से सवाल किया। क्योंकि एक वही तो था पूरे घर में जो हूर से बात करता था और इसकी परवाह करता था। नहीं, कॉल तो की थी उसने, लेकिन मसरूफियात की बिना पर मैं इसका नंबर सेव नहीं कर पाया। हिजर जल्दी से बात बनाते हुए बोला। चची, क्या एक कप चाय मिल सकती है? हिजर ने बोला। क्यों नहीं मिल सकती, अभी लाई। अस्मा मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। हिजर के मोबाइल पर नजर पड़ी। इसने जल्दी से उठाकर हूर का नंबर सेव कर लिया। यकीनन उस शख्स के डर की वजह से हूर ने मुझे अपना नंबर नहीं दिया होगा। खैर, ये मसला हमेशा के लिए थोड़ी दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा। इसने सोचते हुए अपना मोबाइल पॉकेट में रखा। हूर का मोबाइल बजा तो नंबर देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हूर ने कॉल रिसीव की। हेलो, आवाज़ उभरी। हेलो, कौन बोल रहा है और किससे बात करनी है आपको? हूर ने अनजान बनते हुए कहा। एक मासूम और शरीफ आदमी बात कर रहा हूँ, जो कि अपनी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ से बात करना चाहता है। जैन ने मासूमियत से जवाब दिया। आपकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ कह रही है कि मेरे मासूम से और शरीफ से शोहर से कहो वो अभी बिजी है, बात नहीं कर सकती। हूर ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। मेरी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ से कहो कि उसका शरीफ और मासूम सा शोहर अपनी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ को बहुत मिस कर रहा है और इससे बात करना चाहता है। जैन बेचारगी से बोला। आपकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ कह रही है कि मेरे मासूम और शरीफ शोहर से कहो कि चुप करके अपने ऑफिस में ऑफिस का काम करें। हूर बोली। मेरी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ से कहो अगर इसने अपने शरीफ और मासूम शोहर से बात नहीं की तो वो अपनी सारी शराफत भूलकर बदमाशी पर उतर आएगा। जैन ने हूर को धमकाया। आपकी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ कह रही है कि अब इसके मासूम और शरीफ शोहर की धौंस और धमकी इस पर नहीं चलेगी। हूर ने निडर अंदाज में कहा। मेरी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ से कहो उसका मासूम और शरीफ शोहर कह रहा है कि आज मेरी क्यूट सी प्यारी सी वाइफ अपनी खैर मनाए। जैन ने संजीदा लहजा बनाते हुए कहा। हूर ने मोबाइल को घूर कर देखा और वो जैन से कुछ कहने ही वाली थी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो हेलो, हूर ने मुस्कुराते हुए मोबाइल टेबल पर रख दिया। जैन ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखा। इश्क ने गालिब हमें निकम्मा बना दिया, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। अशर ने जैन को देखते हुए छेड़ पड़ा। बस शुरू हो गए तुम? जैन ने आबरू उचका कर कहा। अभी तो शुरू मैं नहीं, तुम हुए थे। यार, वैसे आपस की बात है, तुम्हें देखकर तो दिल चाहता है कि मैं भी जल्द से जल्द घोड़ी चढ़ जाऊं। अशर ने दांत निकालते हुए कहा। जहन एक अफसोस बड़ी नज़र अशर पर डाली। इसमें इतने अफसोस से मुझे देखने की क्या बात है? शादी करने पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। अशर ने बुरा मानते हुए कहा। अफसोस मुझे तुम्हारा नहीं, उस लड़की का सोचकर हो रहा है जिसकी किस्मत तुम्हारे साथ फूटेगी। जैन ने नज़रें फाइल पर जमाते हुए संजीदा अंदाज में कहा। ओ हेलो,
ایسی بھی بات نہیں ہے اب، مانا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت ڈیسنٹ میں بھی ہوں۔ اشر نے بالوں کے ہیئر سٹائل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شکل سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آدمی کی حرکتیں بھی ڈیسنٹ ہونی چاہیے۔ وہ ابھی بھی فائل میں دیکھتے ہوئے بولا، چھوڑو یار، تمہیں تو کبھی بھی مجھ جیسے ہیرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ یہ بتاؤ فیصل نے کیا خبر دی؟ اشر نے کام کی بات پوچھی۔ فی الحال تو فیصل سے یہی کہا ہے کہ اس پر نظر رکھو، ابھی کچھ کرنے سے منع کر دیا ہے، زین نے جواب دیا۔ کیا حال ہے تم دونوں کے اور کس پر نظر رکھوائی جا رہی ہے؟ بلال نے روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کسی پر نہیں، تم سناؤ، دیر کیوں ہو گئی آج تمہیں؟ اشر نے پوچھا۔ ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، وہیں سے آ رہا ہوں، بلال نے بتایا۔ شام کا وقت، حور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی، آج اسے شاپنگ پر جانا تھا۔ زین نے اسے شام میں ریڈی رہنے کے لیے کہا تھا، وہ بس آنے والا تھا۔ بیل بجی تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے وقت جس چہرے کی توقع کر رہی تھی، اس کے برعکس اسے وہ چہرہ نظر آیا جس کا اس نے سوچا نہیں تھا۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ مدروم ہو کر غائب ہو گئی۔ آپ؟ ہزر کو دیکھتے ہوئے حور نے کہا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ہزر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہزر بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بس میں سمجھ رہی تھی کہ زین کا انتظار کر رہی تھی۔ ہزر نے حور کی بات مکمل کی۔ جی وہ دراصل ہمیں آج باہر جانا تھا، حور نے وضاحت دی۔ اوکے کوئی بات نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا اس لیے آ گیا تھا، اب چلتا ہوں، ہزر نے مایوس لہجے میں کہا اور دروازے سے ہی واپس جانے کے لیے مڑا۔ ارے نہیں ہزر بھائی، رکیے تو۔ ہزر کے مایوس لہجے سے حور کا دل پگھل گیا تو حور کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اور اس کے بعد حور کو احساس ہوا کہ اسے ہزر کو نہیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ زین کے آنے کا وقت تھا، اور ہزر کو اپنے گھر میں دیکھ کر زین کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ وہ سوچ کر ڈر گئی۔ کیا ہوا کہ سوچ میں پڑ گئی؟ روکا ہے تو اندر نہیں آنے کا کہو گی؟ ہزر نے حور کو غائب دماغ دیکھتے ہوئے کہا۔ جی اندر آئیے۔ حور نے راستہ چھوڑا اور مڑے مڑے قدموں سے ڈائننگ روم کی طرف بڑھی، ہزر اس کے پیچھے تھا۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ ہزر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے گھر میں سب کیسے ہیں؟ حور نے مروتاً پوچھا۔ دل اس کا بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ زین ابھی نہ آئے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں، چچی تمہارے ماموں کی طرف گئی ہوئی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے۔ ہزر نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی اور جواب دیا۔ جی ماما نے بتایا تھا، کل میری بات ہوئی تھی ان سے۔ حور نے دیوار پر لگی ہوئی وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے ہزر سے بولا۔ تم نے اپنا نمبر مجھے نہیں دیا حور؟ ہزر نے اس کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ بس ویسے ہی دھیان نہیں گیا میرا، حور نے باہر کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے ڈر تھا کہ زین یہیں کھڑا نہ ہو۔ زین نے اسے ان لوگوں سے ملنے کے لیے منع کیا تھا اور اس وقت اس نے بھی حامی پڑی تھی، مگر یہ بات وہ منہ پر تو ہزر یا تایا سے نہیں بول سکتی تھی۔ دھیان نہیں گیا یا تمہارے ہسبینڈ نے منع کیا؟ ہزر کے بولنے پر حور چپ ہی رہی۔ خوب سمجھتا ہوں میں ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی کو۔ ایسی بات نہیں ہے ہزر بھائی، مجھے واقعی دھیان نہیں رہا۔ حور نے ہزر کی بات کو تیزی سے کاٹ کر بولا۔ اسے ہزر کے منہ سے زین کے لیے اس طرح سننا اچھا نہیں لگا۔ اوکے چلو، کر لیتا ہوں تمہاری بات پر یقین، یہ بتاؤ گھر کب آؤ گی؟ ہزر نے مزید اس ٹاپک پر بات نہ کرتے ہوئے حور سے گھر آنے کا پوچھا۔ جی انشاءاللہ جلد ہی چکر لگاؤں گی، حور نے دوبارہ گھڑی پر نظر ڈال کر کہا اور دل میں دعا کی کہ ٹائم یہیں رک جائے۔ اوکے میں چلتا ہوں، جلدی گھر پر چکر لگاؤ، سب یاد کر رہے ہیں تم کو، ہزر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ حور کا بار بار وال کلاک کی طرف دیکھنا نوٹ کر گیا تھا، جو بھی تھا وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حور بھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اب کہ اس نے مروتاً بھی دوبارہ بیٹھنے یا چائے وغیرہ کے لیے نہیں کہا، کیونکہ یہ اخلاق نبھانا اس کو کافی مہنگا پڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی ہزر جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، اور ہزر کے جاتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، دوبارہ بیل بجی۔ وہ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی زین کا چہرہ نظر آیا۔ سویٹ ہارٹ اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اپنے معصوم سے شریف سے شوہر کا، 1 سیکنڈ میں ہی دروازہ کھول دیا۔ زین اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ حور نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ وہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، اگر زین کو پتہ لگ جائے تو کیا ہوا کہ سوچ میں گم ہو گئی مسز
زین نے حور کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، دیر کیوں ہو گئی تمہیں آنے میں؟ حور نے جلدی سے بات بنائی، جبکہ آج دیر سے آنے کا وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ میری جان، ٹریفک کی وجہ سے ٹائم لگ گیا۔ تم نے مس کیا مجھے؟ وہ اسے باہوں میں لیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ تم ٹھیک ہو حور؟ زین نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کچھ کھوجنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ، شاپنگ کرانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ حور نے اس کے تجسس بڑی نظروں کو دیکھا، فریش موڈ کر کے بولی، ابھی تو بچ گئی تھی، کہیں اپنے رویے سے نہ پکڑی جائے۔ ارادہ تو ہے سویٹ ہارٹ، مگر پہلے یہ بتاؤ فون پر کیا کہا جا رہا تھا صبح؟ معصوم اور شریف شوہر کی دھونس اور دھمکی نہیں چلے گی اور چپ کر کے آفس کا کام کیا جائے؟ کیوٹ سی پیاری سی وائف ابھی بزی ہے، بات نہیں کر سکتی۔ زین آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے صبح والی بات یاد دلا رہا تھا اور مسکرا کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ حور مسکرا کر پیچھے ہوتے ہوئے صوفے پہ گری، اس سے پہلے وہ اس کے اوپر جھک۔ حور نے کشن اٹھا کر بیچ میں دیوار بنا دی۔ اگر تم نے میرا میک اپ خراب کیا تو میں پروگرام کینسل کر دوں گی، حور نے اپنی طرف سے دھمکی دی۔ پروگرام تو خود ہی کینسل ہو چکا ہے، اب تو میری کیوٹ سی پیاری سی وائف کا خیر منانے کا وقت آ گیا ہے۔ زین کشن دور پھینکتے ہوئے حور پر جھکا۔ زین پلیز ہٹو، مجھے چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ حور نے دونوں ہاتھوں کو زین کے سینے پر رکھ کر خود سے دور کیا۔ میرے خیال میں شاپنگ کا پروگرام کل نہ رکھ لیں؟ زین نے دوبارہ حور کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سستی سے کہا، اگر تم نے واقعی میری بات نہ مانی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اب کے حور نے سیریس ہو کر دھمکی دی۔ زین سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، یہ صرف تمہارے ہی اندر اتنی ہمت ہے کہ تم دھمکی دے کر زین سے کچھ بھی منوا سکتی ہو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حور کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کب سوچا تھا کوئی اتنا چاہنے والا، ناز اٹھانے والا اس کی زندگی میں اچانک آ جائے گا، مگر وہ کیوں نہ آتا اس کی زندگی میں؟ اس کے پرنس کو تو آنا ہی تھا۔